सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया गया है। 9 अप्रैल 2022 से लेकर जो इमरान खान साहब के साथ जुल्म हो रहा था, तो एक फैसला उसका ज़ाला नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि मजीद इंसाफ हो। खुद ही कहानियां बनाते हैं, पहले अस्पताल जाएगा, फिर बनीगला जाएगा, फिर नथिया गली जाएगा, फिर पता नहीं कहाँ जाएगा। ये वापस वहाँ ही जाएगा जहाँ से आया है। जहाँ से जाना था वहाँ वो चला गया। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश हो गई। तो अडियाला के दरवाजे टूट गए और कौम का जमे गफ़ीर सैलाब की सूरत में सीढ़ी लगा के अंदर दाखिल हो गया और ख़ान को छुड़ा कर ले आए। और वो वहाँ से अब सीधा पहले अस्पताल, उसके बाद में बनीगाला, उसके बाद में नथिया गली और उसके बाद में पीएम हाउस जाके मुल्क के नए सदर बन जाएंगे मुस्तकबिल में। ये वो तमाम बातें हैं जो मैं नहीं कर रहा, जो कि थंबनेल्स पे लिखी जा रही हैं पिछले 3 से 4 दिन से। उसकी वजह ये है कि जो रिलीफ़ का लफ्ज़ आपको सुनने को मिल रहा है इमरान खान साहब के हवाले से, वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है? वो उनकी तबीयत, उनकी हेल्थ, उनकी सेहत से एसोसिएटेड है। और ये शुबा डेवलप कैसे हुआ कि इमरान खान साहब ने कोई डील कर ली है और उनको रिलीफ़ मिल जाएगा, अब वो जेल से आज़ाद हो जाएंगे, अब उनके केसेस माफ़ कर दिए जाएंगे, अब आहिस्ता आहिस्ता रास्ता खुलेगा उनके लिए और सिस्टम जो है वो दोबारा रिवर्सल की तरफ चला जाएगा। अब जो माजी के विलन हैं वो आज के हीरो हैं और आज के हीरो हैं वो माजी के विलन बन जाएंगे और ये स्वापिंग हो जाएगी जो हमेशा इस मुल्क में होती है, क्योंकि एक विशेष सर्कल है। आपको पता है जरदारी साहब जेल गए, उनको हेल्थ कंडीशन की बुनियाद के ऊपर रिलीफ़ लेना पड़ा। मियां नवाज शरीफ साहब जेल गए, उनको अपनी सेहत के प्रोटेक्ट्स के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट की रिपोर्ट की वजह से रिलीफ़ लेना पड़ा और उसकी बुनियाद पे वो मुल्क से बाहर चले गए। और अब खान साहब के हवाले से भी वही बातें की जा रही हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान की सोसाइटी, इसकी पॉलिटिक्स एक रिपेटिटिव, एक इटरनली रिकरिंग फ़िनोमेना है। अगर ये लफ्ज़ मुश्किल है आपके लिए तो मतलब ये है कि एक ऐसी फ़िल्म है जो रिपीट पे लगी हुई है, जो लूप पे लगी हुई है, जिसकी कोई एंडिंग नहीं होती। जैसे ही वो फ़िल्म ख़त्म होने लगती है तो पहला सीन दोबारा से काट के वहाँ पर डाल दिया जाता है और फ़िल्म दोबारा शुरू हो जाती है। कल जहाँ आसिफ अली जरदारी थे, उससे पहले जहाँ बेनज़ीर थी, उससे पहले जहाँ भुट्टो साहब थे, खैर भुट्टो साहब के साथ तो जो कुछ हुआ वो दोबारा नहीं हुआ इस मुल्क की तारीख़ में किसी के साथ, लेकिन ये तमाम सियासी रहनुमा जिस पेडस्टल पे, जिस मुकाम पर खड़े थे, आज वहाँ पर इमरान खान साहब भी खड़े हुए हैं। और वही रिपीट टेलीकास्ट है कि पहले इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ताकत का हसूल किया, उसके बाद में सड़कें और गलियाँ उनको साफ़ मिलीं अपने इक़्तिदार के मज़े लूटने के लिए, उसके बाद में उन्हीं को विलन बनाया गया, उसके बाद में उन्हीं को अरेस्ट किया गया, उसके बाद में उन्हीं को जेल में डाला गया और अब दोबारा से रिलीफ़ की बातें की जा रही हैं। तो अब तक हुआ क्या? क्या वाकई ही इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई डील हो गई है? क्या वो अब जेल से बाहर आ जाएंगे? क्या शहबाज साहब का टाइम अब ख़त्म हो चुका है और मुस्तकबिल में क्या अब इलेक्शन का माहौल बन रहा है, या फिर अब इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ इलाज करवा के दोबारा जेल चले जाएंगे? इन तमाम सवालों को आज हम एड्रेस करते हैं। पहले आपको बता दूं टाइमलाइन, फिर बात करेंगे नैरेटिव की। 5 अगस्त 2023 इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में जेल में डाल दिया जाता है और अब 3 साल उनको जेल काटते हुए हो चुके हैं। उसके बाद में आगे चलें तो 2 दिसंबर 2025, फास्ट फॉरवर्ड टू इट, उज़मा खान साहिबा जो उनकी बहन है वो कहती हैं कि इमरान खान साहब को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। उनके साहबजादे बैरून मुल्क बैठकर इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब को इनह्यूमेनली ट्रीट किया जा रहा है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, हमसे बात नहीं करवाई जा रही, फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा, प्रिजनर राइट्स नहीं दिए जा रहे। गवर्नमेंट कहती है कि हमने 6 सेल खाली करके पूरा कॉम्प्लेक्स बना दिया इनके लिए, और क्या करें। ठीक है, 20 दिसंबर 2025 इमरान खान और बुशरा बीबी, उनकी अहलिया, दोनों को 17 साल कैद की सज़ा तोशाखाना 2 में सुना दी जाती है। इसका मतलब ये है कि दिसंबर 2025 यानी कि इस साल के शुरू तक तकरीबन कंसिस्टेंसी से उनके ख़िलाफ़ सज़ाएं भी हो रही थीं, फ़ैसले भी आ रहे थे। जनवरी 2026 में पहली मरतबा पता चलता है कि इमरान खान साहब को RCVO की बीमारी लाहक हो चुकी है, यानी कि उनकी एक आँख में जो एलमेंट हुई है वो है राइट सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, जिससे उनकी बिनाई मुतासिर हो रही है। फरवरी 2026 में उनके बैरिस्टर सलमान सफदर, जो कि उनको असिस्ट कर रहे थे लीगल केसेस के अंदर, रिपोर्ट में ये कहते हैं कि 15% सिर्फ उनको दिखाई दे रहा है अपनी दाहिनी आँख के अंदर। आगे चलें, 12 मार्च 2026 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ख़ुद पिटीशन करते हैं कि मुझे अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि ये बैठे बिठाए हो गया है, ही हैज़ बीन रिपीटेडली ट्राइंग टू शिफ्ट हिमसेल्फ टू अ मेडिकल फैसिलिटी बट इट वाज डिक्लाइंड इन द पास्ट, नॉट एनी मोर। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पे डिसमिस कर देता है इमरान खान साहब की अपील को।
اسی دوران جو ان کا علاج اور ان کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے اس میں ملٹیپل رپورٹس ہیں. پمس کے ڈاکٹرز نے بھی رپورٹ کیا, میڈیکل بورڈ نے بھی رپورٹ کیا, اڈیالہ جیل کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے کچھ اور رپورٹ کیا. تو یہ سب آپ کو ون بائی ون بتاتا ہوں. 1 اگست 2026 کو پمس کے کارڈیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا, یعنی کہ اس مہینے کے شروع میں کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر ان کا 140 اور 100 ہے, وچ از ابو دا نارمل رینج آف 120/80 سسٹولک ڈائسٹولک. کہا جاتا ہے کہ انجیوگرافی کروا لینی چاہیے, یہ ایڈوائزڈ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سٹریس کو ریڈیوس کیا جائے کیونکہ وہ ذہنی تناؤ کا شکار, اسی لیے ان کے بلڈ پریشر میں فلکچویشن دکھائی دے رہی ہے اور یہ ویلیوز بھی یہی ریفلیکٹ کر رہی ہیں. پھر 10 اگست 2026 کو 4 ممبرز پر مبنی ایک میڈیکل بورڈ ان کا طبی معائنہ کرتا ہے اور یہاں پر یہ فائنڈنگز آتی ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر 140/80 ہے, یعنی کہ پہلے والی ویلیو سے جو لوور ہے وہ تھوڑا سا کم ریکارڈ ہوا, لیکن ساتھ یہ بتایا گیا کہ ہی از سفرنگ فرام سیویئر اینزائٹی, بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں. یہ بھی بتایا گیا کہ ان کا اینزائٹی لیول 3+ ہے, یعنی کہ یہ بارڈر لائن ڈپریشن کہہ سکتے ہیں اس کو آپ. اس کے علاوہ سمٹمز وہ شو کر رہے ہیں اینگر کے, یعنی کہ اینگر ایشوز بھی فیس کر رہے ہیں بیکاز آف ڈسٹریس, بیکاز آف آئسولیشن اینڈ بیکاز آف فرسٹریشن, وچ از آلسو ریفلیکٹنگ ان ہز بیہیویئر پلس ہز میڈیکل ویلیوز. اس کے علاوہ میڈیکل بورڈ نے رپورٹ کیا کہ پیلپٹیشن بھی ہے, ان کا جو پیس ہے ہارٹ بیٹ کا وہ فاسٹن ہوا ہے, ہیوینس ہے ان کے سر کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ECG جب ان کا کیا گیا تو وہ نارمل تھا, ان کا چیسٹ ایگزامینیشن نارمل تھا, اور ان کو ایڈوائز کیا گیا کہ وہ روزانہ کی 1 گھنٹے کی واک کریں اور ساتھ ساتھ سٹریس ریڈیوس کرنے کے لیے کوئی میکانزم اختیار کریں. ان کو ایکسیس ٹو ٹیلی ویژن, نوٹ بکس دی جائے اور فیملی سے ملاقاتیں کروائی جائیں. 17 اگست کو, یعنی کہ آج سے 2 روز پہلے, یہ رپورٹ جس میں اڈیالہ جیل اتھارٹی کی ایک رپورٹ تھی اور میڈیکل بورڈ کی رپورٹ تھی, یہ دونوں عدالت میں سپریم کورٹ میں سبمٹ کر دی جاتی ہے. اس میں سپرنٹینڈنٹ آف اڈیالہ جیل کی رپورٹ بھی شامل تھی, وہ بھی سبمٹ کروائی جاتی ہے. اور 18 اگست کو, آج سے 1 روز پہلے, سپریم کورٹ یہ آرڈر کرتی ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر عمران خان صاحب کو کسی سرکاری اسپتال یا پمز اسپتال یا گورنمنٹ کی فیسلٹی میں نہیں بلکہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے, بیکاز ہز ہیلتھ از ڈیٹیریٹنگ, کیونکہ ان کی صحت تنزلی کا شکار ہے, ان کے وائٹل آرگنز خراب ہو جائیں گے اس طرح سے, اسی لیے ان کو فل فور ایک نجی پرائیویٹ میڈیکل فیسلٹی میں شفٹ کر دیا جائے. یہ ایگزیکٹلی وہی مطالبہ ہے جو کہ عمران خان عدالت سے کر رہے تھے پچھلے کئی مہینوں سے, بالآخر اس کو تسلیم کر لیا گیا. لیکن یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں گورنمنٹ کے کنسرنز کو بالکل ہی اوائڈ کر دیا گیا, کیونکہ کچھ کنسرنز حکومت کے اور کچھ PTI کے اور عمران خان صاحب کے دونوں کو انٹرٹین کیا گیا. وہ کس طرح, ذرا یہ سنیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ میٹنگ بھی 1 ہفتے میں 1 بار عدالت نے اس کا بھی حکم جاری کیا, نمبر 1. نمبر 2, 2 مرتبہ 1 ہفتے میں اپنے بیٹوں سے بات کرنے کے لیے ٹیلی فون کال ارینج کروانے کا حکم دیا گیا, یہ بھی اس میں شامل ہے. نمبر 3, یہ کہا گیا کہ ٹرانسپیرنسی ہو انفارمیشن میں کہ ان کی کس سے ملاقات ہو رہی ہے, کتنی بار ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اڈیالہ اتھارٹیز کا میٹنگز کا ڈیٹا ہے وہ میڈیا رپورٹنگ سے کوئنسائڈ نہیں کرتا. الجزیرہ یہ کہتا ہے کہ نورین نیازی جو کہ ان کی بہن ہیں, ان کا پہلا وزٹ, ان سے پہلی ملاقات ہوئی ہے گزشتہ روز 1 دن پہلے, 9 مہینے میں پہلی بار, آفٹر 9 months. ڈان بھی یہ رپورٹ کرتا ہے کہ پچھلے سال 4 نومبر کے بعد نورین نیازی کی اب یہ پہلی ملاقات ہے, تقریباً 1 سال کے عرصے کے اراؤنڈ 8 مہینے 9 مہینے کے دوران کی بات کر رہا ہوں. جبکہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے یہ کہا کہ ان کی بیگم سے تقریباً 80 بار اور ان کی بہنوں سے تقریباً 48 مرتبہ پچھلے 3 سال میں عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کروائی گئی ہیں. یہ ڈیٹا وہ ہے جو گورنمنٹ کی لیگل ریپرزنٹیشن کورٹ میں سبمٹ کر رہی ہے. لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گورنمنٹ کا کون سا کنسرن ایڈریس ہوا. وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ کہا یہی جا رہا تھا, محسن نقوی صاحب نے, رانا ثناء اللہ صاحب نے, خواجہ آصف صاحب نے, ان سب نے بہت مرتبہ اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ باہر آ کر آپ سیاسی گفتگو کرتے ہیں, آپ پریس کانفرنسز کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی بہن نے ان سے ملاقات کے بعد ایک دفعہ باہر آ کر ذہنی مریض کا لفظ یوز کر دیا, پھر ٹویٹ کر دیا. تو اس بنیاد پہ گورنمنٹ نے کیس بلڈ کیا اور کہا کہ آپ اگر سیاسی جلسہ کریں گے باہر آ کے تو وہ ہم کرنے نہیں دیں گے آپ کو. تو کورٹ نے بھی اس کو ایڈریس کر دیا جناب, کیونکہ کورٹ نے یہ کہا کہ ہم پابندی لگا رہے ہیں کہ ان کی میڈیکل رپورٹس کو کوٹ ان کوٹ پولیٹیکل گین کے لیے, انسٹرومنٹ آف پولیٹیکل گین کے طور پہ استعمال کیا جائے, یعنی کہ سیاسی فائدے کے لیے ان کی صحت کو استعمال نہیں کیا جائے گا, نمبر 1. نمبر 2, ان کی میڈیکل رپورٹس کو میڈیا پہ شیئر کرنا, قانونی ٹیم کی طرف سے
پبلک میں استعمال کرنا یا پارٹی ممبرز کی طرف سے اس پر گفتگو کرنا بھی بین کر دیا گیا۔ تو عدالت نے یہ کہا کہ باہر آ کر گفتگو کرنا، باتیں کرنا، بیانیہ تشکیل دینا نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک بات حکومت کی مان لی اور باقی کچھ مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے مان لیے۔ امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ کی تشکیل کر دی گئی۔ اس میڈیکل بورڈ میں جس میں 5 اراکین ہیں، اس میں عمران خان صاحب کا اور ان کی فیملی کا لانگ سٹینڈنگ مطالبہ کہ ہمارے ڈاکٹرز کو ایڈ کیا جائے وہ مانا گیا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان جو ان کے ذاتی معالج ہیں، ان کی ایڈیشن سامنے آتی ہے، یعنی کہ وہ بھی بورڈ کا حصہ ہوں گے۔ اور ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ جو کہ ایک فزیشین بھی ہیں اور ان کی بہن بھی ہیں، ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ تو جو کنسرن تھا فیملی کا پچھلی مرتبہ بھی جب ان کی آئی ایلمنٹ ہوئی تھی، اس کو اس طرح سے ایڈریس کیا گیا کہ ایک فیملی کا ممبر اور ایک آفیشر ان کا جو ڈاکٹر ہے، یہ دونوں اب بورڈ کا حصہ ہوں گے تاکہ جو بھی میڈیکل کنڈیشن ہوگی اس پر کوئی ڈاؤٹ نہ کرے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے رسپانس کیا آیا حکومت کے لیے، کیا مسئلہ پیدا ہوا یا پھر یہ روٹین کا معاملہ ہے؟ اس پر گورنمنٹ کا رسپانس کافی کنفیوزنگ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی وزیر کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی جوڑی ہے ہمارے خلاف سازش نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ ایک لحاظ سے ان کا ایڈمیشن ہے کہ وہ خود پولیٹیسائز کر رہے ہیں اے پولیٹیکل اینٹیٹیز، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالتیں جو ہیں نا یہ انیبل نہیں کر سکتی ہمارے خلاف کسی فیصلے کو، اس کی وجہ ہے کہ جب تک ہمیں نہیں چھیڑا جا سکتا۔ یہ بات ہو گئی۔ نمبر 2، طارق فضل چودھری پہلے اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ فیصلہ جو ہے اس پر ہم مینو عمل کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ خواجہ آصف صاحب ایک بہت لمبا ٹویٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری ریلیف فراہم کر دیا گیا خان صاحب کو، یعنی کہ غیر معمولی ریلیف۔ اور اس سے وہی یاد آ گیا جو کہ باب رحمتے کے خلاف الزامات لگا کرتے تھے، جب مسلم لیگ نواز ریسیونگ اینڈ پر تھی تو کہا جاتا تھا کہ یہ جو بابا ڈیم ہیں انہوں نے ہماری کنسٹیچوئنسی کو، ہمارے ووٹ کو عزت نہیں دینے دی، انہوں نے جمہوریت کو ڈیریل کیا ہے اور یہ محکمہ زراعت کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف کام کرتے ہیں۔ تو تب عدلیہ پہ حملے کیا کرتی تھی مسلم لیگ نواز، لیکن آج کل اس کے بعد میں 26ویں ترمیم کر کے خاموش ہو گئے، لیکن اب دوبارہ سے کچھ گریونسز شروع ہو گئے۔ اعظم نذیر تارڑ جو کہ لا منسٹر ہیں، ان کی طرف سے ویڈیو سٹیٹمنٹ آتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے یہ ہیں کہ ڈیسیژن از ناٹ ود ان دا 4 walls آف لا، قانون کی 4 دیواری کے اندر یہ فیصلہ نہیں ہوا، یعنی کہ یہ غیر قانونی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ 4 دیواریاں تو یہاں پر محفوظ نہیں ہیں اتنی اب حکومت سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس 4 دیواری میں چونکہ ہمیں نہیں بلایا گیا، ہم سے پوچھا نہیں گیا، اسی وجہ سے یہ غیر قانونی ہے۔ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پریزن رولز ہیں، رول 197، وہ ٹرانسفر کا جو پروٹوکول واضح کرتا ہے اس کی وائلیشن اور اوائیڈنس ہوئی ہے، یعنی کہ اس کو اگنور کیا ہے عدلیہ نے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ کسی بھی قیدی کو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ کوئی، ویسے صدر تو اب قیدی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کسی بھی قیدی کو اگر آپ جیل سے کہیں اور شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا فیصلہ میڈیکل بورڈ کرے گا، عدالت نہیں کر سکتی۔ یہاں پر میڈیکل بورڈ کی ایڈوائس کو اوائڈ کر کے عدالت نے فرنٹ سیٹ پہ آ کے فیصلہ کر دیا کہ آپ جو ہیں وہ ان کو اسپتال میں شفٹ کریں۔ پھر اعظم طارڑ صاحب نے یہ بھی سوال کیا کہ وائی اے پرائیویٹ فیسلٹی، آپ نے پرائیویٹ اسپتال میں کیوں بھیج دیا ان کو؟ وہ اور بات ہے کہ ہم باہر سے علاج کرواتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو شفا میں کیوں بھیج دیا اور سرکاری اسپتال میں کیوں نہیں بھیجا؟ انہوں نے ساتھ یہی پریٹیکسٹ یوز کیا کہ تمام پریزنرز کو، باقی قیدیوں کو یہ سہولیات کیوں نہیں حاصل جو کہ آپ نے خان صاحب کو انجوائے کروا دی ہیں۔ تو اس بنیاد کے اوپر جناب گورنمنٹ نے اگلے دن، فیڈرل گورنمنٹ نے صبح اٹھ کے ایک ریویو پیٹیشن فائل کر دی، نظر ثانی کی درخواست کر دی، اس فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے یہ کہا کہ یہ ڈسکریمنیٹری فیصلہ ہے، یہ باقی قیدیوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، ہم کسی سے زیادتی ہونے نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ ایکسیس فرام جورسڈکشن ہے، یعنی کہ آپ کی جو قانونی حدود ہیں آپ نے اس سے تجاوز کیا ہے یہ فیصلہ اور یہ ریلیف ان کو فراہم کر کے۔ تو اب گورنمنٹ یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو اسپتال نہیں لے کے جانا، یہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ کی بحث ہو گئی ہے۔ سرکاری میں جانا ہے، پرچی بنوانی ہے، یا پھر پرائیویٹ میں جانا ہے، لمبا بل دینا ہے۔ اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی شفا اسپتال میں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اور جو پیسے وہاں پر لگیں گے وہ خان صاحب کی فیملی نے ادا کرنا ہے۔ یہ بھی خبریں رپورٹ ہو رہی تھیں کہ ایک بلاک شفا ہاسپٹل کا پہلے ہی خالی کروا لیا گیا ہے، لیکن اڈیالہ جیل اتھارٹی سے جب سوال ہوا کہ آپ کب خان صاحب کو شفٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس تو ابھی کبوتر خط لے کے آیا ہی نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے پاس ریٹن آرڈر سپریم کورٹ کا موجود نہیں ہے، ابھی ہم اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ سو ایز آف ناؤ، ایز آئی اسپیک، ہو سکتا ہے کہ کل خان صاحب شفٹ ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ کل بھی نہ ہوں، لیکن اب تک سچویشن یہ ہے کہ اڈیالہ جیل والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آرڈر نہیں آیا اور گورنمنٹ ریویو میں گئی ہوئی ہے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ریویو پٹیشن کو اگر انٹرٹین کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ پمز لے جائیں، تو پھر گورنمنٹ عمل کرتی ہے یا نہیں، یا پھر اس کو ٹرن ڈاؤن کر کے الشفا اسپتال میں ہی جانے کا دوبارہ سے فیصلہ اپہولڈ ہوتا ہے، یہ پتہ چلے گا 1 سے 2 روز میں۔ اب آ جائیے اس بات کے اوپر کہ کیا یہ ریلیف ہے عمران خان صاحب کے لیے، کیا ان کی سیاسی واپسی ہونے والی ہے، کیا ان پہ غصہ ریاست کا اب کم ہو گیا ہے؟ تو اس کا جواب ذرا کمپلیکیٹڈ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب بھی جو ٹریٹمنٹ عمران خان صاحب کا ہے، یا باقی میں یہ نہیں کہتا صرف ان کا، نواز شریف صاحب کا ماضی میں یا کسی اور کا، وہ ان پرزنرز سے بہت بہتر ہے جو کہ یہاں گمنامی میں مارے جاتے ہیں۔ حسن ناصر شہید کی طرح کے کتنے لوگ یہاں پہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کال کوٹڑیوں کے اندر، اور جس طرح حسن ناصر کو پھانسی دی گئی تھی شاہی قلعے کی بیسمنٹ میں، ایسے حالات میں اتنے لوگ یہاں پر آئے اور چلے گئے، کسی نے نوٹس تک نہیں کیا، لیکن یہاں پوری قوم عمران خان صاحب کے بلڈ پریشر پر ڈیبیٹ کر رہی ہے، یا پھر میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس پہ ڈیبیٹ کرتی رہی ہے ماضی میں، یا پھر کسی اور مین اسٹریم پولیٹیشین پر بحث کرتی ہے۔ دس از اسٹل a matter of extreme privilege, because in this country you can be gunned down on any random thing which you never did and were just accused of by a policeman loaded with a weapon. CCD نے اس ملک کے اندر 1000 سے 1200 پچھلے 1 سال میں پنجاب کے اندر بندہ مار دیا ہے۔ وہ پرائم منسٹر نہیں تھے، اسی لیے ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، تو اسی لیے پہلی بات تو زیادتی والی یہ کر لیں کہ جتنی بھی پولیٹیکل کلاس ہے، چاہے وہ خان صاحب ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، وہ جو حقوق، جو ٹریٹمنٹ انجوائے کرتے ہیں، وہ یہاں پر ایک کامنر کو کبھی تصور میں بھی نہیں مل سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر سیاستدان، کیونکہ خان صاحب ٹونٹ کیا کرتے تھے، جب کلثوم نواز کی ڈیتھ ہوئی، اس پر میاں نواز شریف صاحب کا ایک امیج ہے، وہ جلسوں میں دکھا کے عمران خان صاحب نے مذاق اڑا رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پریویسلی وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا اور ٹی وی دیا جائے، یہ مطالبہ نواز شریف کر رہا، تمہیں جیل بھیجا ہے، جیل ہی کاٹنی ہے، انٹرٹینمنٹ نہیں دینی، اے سی اتار دوں گا تمہارا۔ یہ بھی کہا کہ جیسے ہی نواز شریف صاحب جہاز پہ چڑھے تو ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، ان کے پلیٹلیٹس ٹھیک ہو گئے۔ اگر ان کو ٹی وی بھی مل جائے، کھانے بھی مل جائے، ایئر کنڈیشن بھی مل جائے، سزا تو نہ ہوئی ہے کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی سی وی تو جیل سے نکالوں نا میں۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد خود کیوں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مجھے پریزن سے اسپتال بھجوا دیا جائے؟ وہ اسی لیے کہ آپ میڈیکل لکوناز کا استعمال کر کے ہی ریلیف لیتے ہیں اس ملک کے اندر۔ CCD کی ایک اہم شخصیت سے کچھ عرصہ پہلے ہماری ملاقات ہوئی، تو صحافیوں سے بات چیت تھی، آف کیمرہ تھی، تو میں نے ایک شخصیت سے یہ پوچھ لیا کہ یہ ہر انکاؤنٹر کے بعد یہی سٹوری کیوں لگتی ہے کہ ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے؟ تو جواب یہ ملا کہ وہ اسی لیے کہ اس کے علاوہ ہم پھنستے ہیں، ہم پھنس جائیں گے۔ اسی لیے نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، مسئلہ کبھی بھی صحت کا اس طرح کا نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ریلیف کا اور دروازہ بند ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مل نہیں سکتی، تو کورٹ کے سامنے پریٹیکسٹ بلڈ کرنے کے لیے اس کو یوز کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات، جہاں تک ترمیم کا تعلق ہے کہ کوئی نئی ترمیم آ رہی ہے، نئے صوبے بنانے ہیں، اسی لیے اس پہ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب اگریڈ نہیں ہوں گے، اسی لیے ان کو ڈرانے کے لیے جو اسکیئر کرو ہے، جو ان کو پریشرائز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ عمران خان ہے کہ دیکھو ہم اس کو اگر کورٹ سے اسپتال میں اوور نائٹ شفٹ کروا سکتے ہیں تو پھر وہاں سے ہم بنی گالہ بھی بھیج سکتے ہیں، تو پھر وہاں سے ہم سڑکوں پہ بھی لا سکتے ہیں، اسی لیے انسان کے بچے بن جائیں۔ اب یہ ایک صرف اور صرف ہوا میں فلوٹ کی گئی بات ہے، میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ انفارمیشن ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب نے آج سے 4 مہینے پہلے کہا تھا کہ اسپتال میں شفٹ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، آپ میڈیا پہ اس کو یوز نہ کریں، اتنا ہی ہوا ہے فی الوقت، اس سے بڑھ کے نہیں ہوا۔ یہ کہنا کہ اس میں کوئی ڈیل ہو گئی ہے، اس کا تاثر تبھی کنفرم ہوگا جب بیلز ہونا شروع ہو جائیں، جب کیسز معاف ہونا شروع ہو جائیں اور جب راستے صاف ہو جائیں۔ لیکن سب سے بڑا ایویڈنس اس بات کا کہ کچھ نارملائزیشن ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری رپورٹ کے کانٹینٹس کو میڈیا پہ ڈسکس کیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان کا میڈیا اب دیکھ کر صرف یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا الاؤ کیا جا رہا ہے اور کیا نہیں الاؤ کیا جا رہا، ٹروتھ یا آبجیکٹیوٹی یا انفارمیشن اس میں بچی نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ ہے کہ نئی ترمیم کے حوالے سے بہت سے صحافیوں نے خبر فلوٹ کی کہ اب نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے ہیں، اس پر پیپلز پارٹی کافی آنکھیں دکھا رہی ہے، اس پر وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ سعید غنی صاحب نے کہہ دیا ISPR کا کام نہیں ہے نئے صوبوں پر بات کرنا، تو اسی لیے ہو سکتا ہے کہ PTI کی کسی نئی فارمیشن سے، یعنی کہ عمران خان صاحب کے علاوہ جو پارلیمانی PTI ہے، جو KP والی PTI ہے، ان سے کوپریشن کے لیے
کوئی سگنل دیا جا رہا ہو، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا خان صاحب کے لیے اقتدار میں واپس آنے کا راستہ بن گیا، میں نہیں سمجھتا، بیکاز میاں نواز شریف کی گجرانوالہ والی تقریر اب تک معاف نہیں کی گئی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 9 مئی میں جو سب کچھ ہوا اور اس کے علاوہ جو پلنڈرنگ ہوئی، جو ٹویٹر سے یا سوشل میڈیا سے بیان بازیاں کی گئیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہونا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کا یہ بیہیویئر ہی نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کو الاؤ کر دے اقتدار میں واپس آنا جو کہ ان کو ایگزسٹینشل کرائسس سے گزار بیٹھے۔ ایک مرتبہ آپ اگر گریبان پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر دیں، سو دین یو آر ڈن اینڈ ڈسٹڈ انفارچونیٹلی ان دا ہسٹری آف دس کنٹری، بیکاز یہاں پہ انسٹیٹیوشنز تو ہیں نہیں، عدلیہ ہے نہیں، پارلیمان کے پاس طاقت نہیں ہے، سینٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ سارا فیصلہ صرف پرسنل وینڈیٹا پہ سیٹل ہوتا ہے، اینڈ اٹ از نیور forgotten that you tried to challenge the powers that be, and that's why I do not think that he can ever become the Prime Minister of Pakistan again, just like Mian Nawaz Sharif couldn't do so۔ حالانکہ ان کا بھائی وزیر اعظم ہے، اس کے باوجود ان کی سیٹ کا جو ووٹ کاؤنٹ ہے وہ اتنا فریجائل رکھا گیا ہے کہ جس دن بولے ہلکا کھل جائے گا۔ اب آ جائیے ڈیل کی بات پہ، تو بہت سے لوگ اس بات کا تمسخر اڑا رہے ہیں کہ دیکھا الٹیمیٹلی ڈیل ہی کر لی۔ تو بھائی ہم بھی یہی کہتے تھے کہ ریئلزم کا، حقیقت پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ یہی بات کریں اور باہر آئیں، بات ختم۔ میں قطعاً اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ بالکل اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی چاہیے، بھائی کرنی چاہیے، اپنی جان بچاؤ، بات ختم کرو۔ 3 سال ہو گئے ہیں جیل میں پڑے ہوئے، 70 سال پلس تمہاری عمر ہے، طبیعت تمہاری خراب ہو رہی ہے، سیویئر انزائٹی 3+ انزائٹی کا تم شکار ہو، بلڈ پریشر تمہارا ہائی ہو رہا ہے، کیا ملا؟ What did you gain in the last 3 years? Nothing۔ چند سوشل میڈیا ٹرینڈز اور لوگوں کی چھاتی چوڑی کر کے باتیں کرنا کہ دیکھا ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا، اس سے مارے جاتے ہیں سب۔ یہ پاکستان کی عوام، یہاں کی ایک بڑی میجورٹی اس طرح کی بڑکیں مار کے بہت سے لیڈروں کو سولی پہ چڑھا چکی ہے ماضی میں، کہ ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اور اینڈ پہ پیچھے کھڑے نہیں ہوتے۔ سب سے پاپولر لیڈر خان صاحب ہی ہیں نا اس ملک میں بھی سمجھتا ہوں وہی ہیں۔ پنجاب میں، پختونخوا میں، بلوچستان میں، ہر جگہ پہ ان کی کانسٹیچوئنسی ہے، اس کے باوجود 5000 بندہ نہیں اکٹھا ہوتا۔ پارلیمنٹیرینز کو سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ ریپیٹڈلی بلایا ہے، وہ باہر نہیں آتے۔ کل رات، پرسوں رات، اس سے پہلی ایک رات سونے سے پہلے کتنے لوگ ہیں جو آپ لوگ مجھے بھی گالیاں دیتے ہیں، باقیوں کو دیتے ہیں کہ خان ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اس سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں who lost their sleep because the man was rotting in jail؟ No one۔ کسی کی زندگی نہیں رکتی، ہر کوئی آگے بڑھتا ہے، بسنت مناتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، 14 اگست مناتے ہیں، روٹین کا کام کرتے ہیں، سینیٹرشپ انجوائے کرتے ہیں، ایم پی اے شپ انجوائے کرتے ہیں، ایم این ایز بنتے ہیں، پروٹوکولز لیتے ہیں، اور کہتے ہیں تم جیل میں سڑو صرف۔ تو اس لیے سفرنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فریڈرک نیچے نے کہا تھا مین کین بیئر آلموسٹ اینی ہاؤ ایز لانگ ایز دیر از میننگ ان سفرنگ۔ جب تک آپ کے اوپر جو تشدد، جو سختی، جو پریشانی، وہ سب کچھ آئے، اس میں کوئی بڑا گول، کوئی بڑا مقصد اٹیچڈ ہو، اور آپ اس بارے میں 101% شیور ہوں، تو پھر آپ اس کو برداشت کرنے میں کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی قدغن محسوس نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ کی سفرنگ سے کچھ نکل ہی نہیں رہا تو پھر اس کا فائدہ صفر ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے سڑکوں پہ آ کے لوگوں کو مروا کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا۔ یہی کہا کرتے تھے ہم کہ سڑکیں بلاک کرنے سے اور چند لوگوں کے بچوں کو مروانے سے یہ ریلیف نہیں آئے گا، یہ انہی سے بات کر کے آئے گا جس سے بات کر کے آپ پہلے اقتدار میں آئے تھے۔ آگے جا کر اب ہوگا کیا، مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کا اقتدار کی واپسی کا کوئی راستہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں ان کی پارٹی پاور میں آ سکتی ہے، جس طرح نون لیگ آئی ہے وداؤٹ نواز شریف۔ یہاں پر بھی یہی کیس مستقبل میں کہیں ہوگا، وہ مجھے نہیں پتہ، لیکن فی الوقت بات یہ ہے کہ بال ہے میڈیکل بورڈ کے کورٹ میں۔ اگر وہ چاہے تو 48 گھنٹے خان صاحب اسپتال میں رہیں گے، 6 مہینے بھی رہ سکتے ہیں، 1 مہینہ بھی رہ سکتے ہیں۔ ٹینیور کا تعین انہوں نے کرنا ہے، عدالت نے یہ نہیں بتایا کتنی دیر ان کو اسپتال میں رکھنا ہے۔ یہ بہت بڑا لوپ ہول ہے، یہ بہت بڑا کیچ ہے۔ یہ ٹینیور کا جب اعلان ہوگا، اس سے تعین ہوگا کہ ریلیف ہے یا نہیں، اور کیا الشفا ہاسپٹل یا پمس سے آگے کی ان کی منزل اڈیالہ میں واپسی ہے یا بنی گالہ میں، اس کا تعین اگلے 48 گھنٹوں میں ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔